मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम बिखरता समाज में आप हजरात का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की भी नशिस्त का मौजू है शिर्क अकबर और उसके नुकसानात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ायिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्लहु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। मोहतरम नाजरीन, मैंने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की 2 आयतें 30 और 31 आपके सामने पढ़ी है। उस मुनासिबत से शिर्क फैलने के असबाब में से एक सबब है उलमा परस्ती, उलमा की अंधी तकलीद, उलमा को इख्तियार दे देना कि वो जो कहें बस वही सही है, तहकीक ना करना, उलमा को यह हक़ दे देना, मासूम समझना कि वो कभी गलती नहीं कर सकते, वो जो हलाल कर दें वही हलाल है, वो जो हराम कर दें वही हराम है। आप गौर कर लें, शैतान किस तरीके से मेहनत करता है, कोशिश करता है, लगा हुआ है ताकि शिर्क हमेशा फैलता चला जाए। किस किस तरीके से लोगों को गुमराह करता है, लोगों के दिलों में डालता है, वसवसा पैदा करता है, लोगों को बुज़ुर्गों के ज़रिए बेवकूफ़ बनाता है, उलमा के ज़रिए बेवकूफ़ बनाता है। तो शैतान बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है, वो सबको बहकाते रहता है, पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, उसके चेले चपाटे काम कर रहे हैं। तो एक सबब है शिर्क फैलने का उलमा परस्ती, उलमा की अंधी तकलीद। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहा, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। तो यहाँ उलमा को इख्तियार दे दिया। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस इस मफ़हूम को समझने के लिए काफ़ी अहम है। सुनन तिरमिज़ी किताब तफ़सीर अल कुरान किताब नंबर 44 हदीस नंबर 3095, वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरे गले में सलीब लटक रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अदी इतरा अनका हाज़ल वसन, ऐ अदी इस बुत को तुम फेंक दो। वो बयान करते हैं कि मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। उन लोगों ने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। फिर आगे फरमाया, अमा इन्नहुम लम यकूनु याबुदूनहुम वलाकिन्नहुम कानू इज़ा अहल्लू लहुम शय्यन इस्तहल्लूहु व इज़ा हर्रमू अलैहिम शय्यन हर्रमूहु। ऐसा नहीं है कि वो लोग उलमा को पूछते थे, सजदे करते थे, ना, उलमा ने कहा हलाल तो हलाल मान लिया, उलमा ने कहा हराम तो हराम मान लिया। लेकिन याद रखिए, हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को हासिल है। अल्लाह ही हलाल करता है, अल्लाह ही कानून बनाता है, अल्लाह ही हराम करता है। अल्लाह के अलावा प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, अल्लाह अगर इख्तियार दे तो इख्तियार है, लेकिन खुद से वो कुछ करना चाहें, अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो हराम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 1, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, आप कौन होते हैं हलाल चीज़ को हराम करने वाले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इख्तियार नहीं है। तो उलमा को इख्तियार दे देना, उनके हिसाब से चलना, हलाल और हराम के बारे में उनको ही अहमियत देना, कुरान और हदीस को छोड़ देना, सही बात को ना मानना, अफसोस की बात। तो उलमा को इख्तियार दे देना, इसकी वजह से भी शिर्क फैल रहा है। कुछ उलमा ऐसे हैं, मैं तमाम की बात नहीं करता, जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही कहते हैं, बढ़े जिससे नफ़रत व तकरीर करनी, बढ़े जिससे नफ़रत व तकरीर करनी, जिगर जिससे शक हो व तहरीर करनी, गुनहगार बंदों की तहक़ीर करनी, मुसलमान भाई की तकफ़ीर करनी, यह है आलिमों के हमारे तरीक़ा, यह है हादियों के हमारे सलीक़ा। उलमा को अल्लाह से डरना चाहिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 28। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। उलमा यहूद के बारे में देखिए, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2। हलाकत व बर्बादी है उनके लिए, अपनी तरफ से लिख लेते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से, ताकि कुछ कमाएं। कितनी बुरी है लिखाई और कितनी बुरी है कमाई। अतामुरून अन्नास बिलबिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं हो? इसलिए उलमा को अल्लाह से डरना है, वही बात बतानी है जो सही है, वो बात नहीं बतानी है जो गलत है। तो उलमा की अंधी तकलीद भी शिर्क में, कुफ्र में, बिदत में पड़े रहने का एक सबब है।
کفر پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے دین خانقاہی۔ اقبال کہتے ہیں باغی مرید میں ایک عنوان ہے ان کا، کلیات اقبال میں ان کا ایک عنوان ہے باغی مرید۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جی ہمارے گھر میں تو مٹی کا دیا بھی نہیں ہے جس سے روشن کیا جا سکے۔ پیروں کے گھروں کو دیکھیے بجلی سے روشن ہے۔ سیدھی سادی عوام ہے، بھولی بھالی عوام ہے۔ سیدھی سادی عوام کو، بھولی بھالی عوام کو کچھ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں جو غلط طریقے پر چلے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ایسا ہی ہے، یہ لوگ تو مہاجن کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہاجن کا کام ہے لوگوں کی دولت کو جمع کرنا، لینا۔ یہ نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ بھی جب خانہ کعبہ میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے مہنت لوگ تھے، لوگوں کے نذرانے وصول کرتے تھے۔ تو کفر میں، شرک میں پڑے رہنے کا ایک سبب یہی ہے، ایک دین خانقاہی۔ علماء بیوقوف بنا رہے ہیں، کچھ علماء لوگوں کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے۔ شرک پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، کفر پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا انا اللہ، میں اللہ ہوں، ایرانی تھا، انا الحق، میں ہی حق ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حلول کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مل گیا ہے، ہر چیز اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو بھئی اللہ کہاں ہے، تو بولے اللہ ہر جگہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے اس اعتبار سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا حلول کا، وحدت الوجود کا، ہر چیز کا وجود ایک ہی ہے، تو غلط ہو جائے گا۔ وحدت الشہود، آدمی اتنا نیک ہو گیا کہ اللہ میں جا کے مل گیا۔ حلول، آدمی اتنا نیک ہو گیا کہ اللہ اس کے اندر آ کے مل گیا، غلط ہے یہ۔ اس عقیدے نے بھی شرک کو پھیلایا ہے، کفر کو پھیلایا ہے، بدعت کو پھیلایا ہے۔ بدھ مت کے لوگ یہی مانتے ہیں، جین مت کے لوگ یہی مانتے ہیں، لوگ اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز خدا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے۔ ورنہ مسئلہ کیا ہو جائے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر چیز اللہ ہے، تو خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، پیدا کس نے کیا، کون سی چیز پیدا ہوئی ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، سجدہ کرنے والا کون ہے، کسے سجدہ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرنا ہے کیا، نعوذ باللہ۔ کتے کے پیٹ میں اللہ گھس گیا کیا، نعوذ باللہ۔ بلی میں ہے کیا، نعوذ باللہ۔ ٹوائلٹ میں ہے اللہ کیا، نعوذ باللہ۔ یعنی تصور ذرا صحیح رکھیے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ وہ کیسے حلول کر جائے گا، کیسے آ جائے گا؟ کیونکہ انسان کا کیا ہے، انسان کی ایک ابتدا ہے اور انسان کا اختتام ہے۔ ماں باپ ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے، اور انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نہ ابتدا ہے، یعنی نہ شروعات ہے، نہ اللہ کے لیے انتہا ہے۔ دنیا کی تمام چیز فانی ہے، ہر کو فنا ہو جانا ہے، ہر ایک کو چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 میں ہے۔ ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، صرف آپ کا رب باقی رہے گا جو عزت والا ہے، اکرام والا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص سورہ نمبر 28۔ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی، اللہ کی شان باقی رہے گی۔ تو بھلا بتائیے جس چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہم یہ کہیں کہ اس وقت وہ چیز ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ کے لیے فٹ نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے لیے نہ شروعات ہے نہ اختتام ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3۔ اللہ وہ ہے، وہ پہلے تھا، اخیر میں رہے گا، ظاہر باطن ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ اس لیے یہ فلسفہ جو ہے نا، وحدت الوجود، وحدت الشہود،
حلول، اس فلسفے نے بھی شرک کو پھیلایا ہے، کفر کو پھیلایا ہے۔ تو اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح توحید پر قائم رکھے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ شرک کو پھیلانے میں، کفر کو پھیلانے میں اس فلسفے کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول۔ جب آدمی اس عقیدے کو مان لے گا تو اس کے لیے مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، وہ کتنے بڑے خطرے میں چلا گیا ہے، شرک میں مبتلا ہو گیا، کفر میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کون ہے عبادت کرنے والا، کس کی عبادت ہو رہی ہے، حاجت مند کون ہے، حاجت روا کون ہے، حاجت پوری کون کرتا ہے، مشکل کو حل کرنے والا کون ہے، مشکل کس کی ہے، کون مشکل میں ہے، کون پریشان ہے، پریشان کرنے والا کون ہے، پریشانی سے نجات دینے والا کون ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر چیز خلط ملط ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ مثالیں دیتے ہیں لوگ، غلط ہے یہ مثال دینا۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 74، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو، تمام لوگوں سے خطاب، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن نہ ہو، جو بھی ہو، اے لوگو، ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہو، کیا وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز لے جائے تو اس کو وہ پکڑ لیں، چھڑا سکے؟ نہ۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دے سکتے، اللہ کے دربار میں کسی کی نہیں چلتی، اللہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے، اکیلا ہی انتظام کرتا ہے، مشکل کشا ہے وہ، حاجت روا ہے وہ، سب کی فریاد سنتا ہے، سب کو وہ نوازتا ہے۔ تو اللہ کی قدر تو کریں، اللہ کی قدر جانیں، اللہ کی اہمیت سمجھیں۔ اگر اس فلسفے کو لے لیں گے تو بندہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا کہ کیا اس کے اندر بھی طاقت ہے کسی کی ضرورت پوری کر دے، یہ فلسفہ آ جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ کیا بندے کے اندر طاقت ہے وہ کسی کی مشکلوں کو حل کر دے؟ کیا بندے کے اندر یہ طاقت ہے کسی کی فریاد سنے؟ کیا بندے کے اندر یہ طاقت ہے کسی کو نواز دے؟ نوازنے والا اللہ ہے، وہ امیروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے۔ اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جاننا بہت ضروری ہے۔ انسانوں کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، دونوں میل نہیں کھاتے، دونوں الگ تھلگ ہیں۔ تو فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول نے شرک کو پھیلایا ہے، کفر کو پھیلایا ہے۔ اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 آیت نمبر 195، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها ام لہم اعین یبصرون بها ام لہم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ بے شک تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے وہ تو بندے ہیں، عابد نہیں ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، عباد بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم جیسے بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو پکارو گے تو کیا وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ جی نہیں۔ ارے غور تو کرو، تم ان سے بہتر ہو، تمہارے پیر ہیں، چل رہے ہو، آنکھ ہے، دیکھ رہے ہو، ہاتھ ہے، پکڑ رہے ہو، کیا ان کے پاس ہے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے پکارو اپنے شرکاء کو جن کو تم پوج رہے ہو، اور چال بازی کریں میرے خلاف، تم مہلت نہیں دیے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا لوگ جس کو پوج رہے ہیں وہ تو انسان ہے۔ تو اس فلسفے نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ لوگوں کی گمراہی کا ایک سبب ہے، ہندوستان کے اندر جب ہندو مت آیا تو اس کی وجہ سے بھی لوگ متاثر ہو گئے، اور یہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 1500 سال پہلے آئے تھے، وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے آرین لوگ آئے تھے،
سندھ کے علاقے میں۔ تو یہ جو مذہب ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے حلول والا، ہر چیز اللہ ہے، اس عقیدے نے بھی اور زیادہ شرک کو پھیلایا ہے، کفر کو پھیلایا ہے۔ توحید کو سمجھنے میں لوگوں کو ذرا پریشانی ہوئی ہے اور عجب عجب چیزیں آ گئی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ان کے جوگی ہیں، سنیاسی ہیں، مہنت ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور لوگوں نے اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ یہی اصل عبادت ہے، اللہ سے ملنے کا طریقہ یہ۔ کتنے ننگے ہیں، کتنے تو ایسے ہیں جو لنگوٹ باندھ کے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، پہاڑوں میں ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے پاؤں کو اوپر کرتے ہیں، منہ کو نیچے کر لیتے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا طریقہ ہے، ریاضت کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح یوگا ہے، سانس اتنی دیر تک پھلائے رکھنا، ڈر لگنے لگے کہ موت آ جائے گی، اس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ عبادت اگر کرنا ہو تو اس طریقے سے کریں، جی نہیں۔ اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے عبادت کا طریقہ بالکل آسان ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، دنیا میں بھی رہنا ہے، لوگوں سے بھی ملنا ہے، میل محبت قائم کرنا ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اسلام جو ہے بالکل فطرت کے اعتبار سے ہے، فطرت کے حساب سے ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنے اوپر ظلم کرو، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27، کہ ان لوگوں نے رہبانیت کو خود سے گڑھ لیا، جیسے عیسائیوں کے یہاں راہب ہیں، راہبائیں ہیں، آپ غور کر لیجئے، جین مت کے لوگ ہیں، جینی لوگ ہیں، بدھسٹ لوگ ہیں، وہاں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، راستے پر یوں ہی چل رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں اور عبادت کا نام دیا رکھا ہے۔ فطرت کے خلاف جو چیز ہے اس کو آپ سمجھ جائیے اسلام نہیں۔ اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، لوگوں کے دماغ کے حساب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لوگوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے، تو اس نے بھی شرک کو پھیلایا ہے۔ گوتم بدھ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 563 سال پہلے پیدا ہوئے، مہاویر جین جو ہے 599 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو یہ فلسفہ پرانا چلا آ رہا ہے اور ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کوشش کی۔ یہ لوگ نیک لوگ تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا، ان کی مورتی بنا بنا کر پوجنے لگے۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے پوجنا، میری مورتی بنانا، ان لوگوں نے روکا تھا۔ تو اس کا بھی اثر، ہندو مت کا بھی اثر جو ہے ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں پڑا ہے، جس کی وجہ سے شرک جو وہ پھیلا ہے، کفر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ توحید کو لانا ہے، توحید کے لیے کوشش کرنی ہے۔ شرک کو پھیلنے میں حکمران طبقے کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بادشاہوں کے ذریعے بھی شرک پھیلا ہے، کفر پھیلا ہے۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اکبر بادشاہ، اس نے حکومت کی، مغل خاندان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے دین کو تو برباد کر دیا، نیا دین ایجاد کیا، دین الہی، کلمہ میں اس نے داخل کر دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اکبر جو اللہ کا خلیفہ ہے، نئی دین کو ایجاد کیا۔ تو ایسے لوگ جب پیدا ہوئے جہاں اسلام کی چیزیں مسخ کی گئی، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، نعوذ باللہ، سب کو ملا کر ایک ساتھ کھچڑی بنا دیا تاکہ سب لوگ خوش رہیں، جی نہیں۔ توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں، ہاں آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا فَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ دین کو برباد کرنے میں بادشاہوں کا ہاتھ ہے، درویشوں کا ہاتھ ہے، راہبوں کا ہاتھ ہے، اگر ان کا نہیں ہے تو کن کا ہاتھ ہے؟ ان جیسے بادشاہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے کلمے کے اندر اپنی چیز داخل کر لی، جبکہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو شرک اس طریقے سے بھی پھیلا ہے، پھیلتا چلا گیا ہے۔ شرک کو پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 14۔ ان لوگوں نے انکار کیا جبکہ اس کے دل جو ہیں یقین والے تھے، لیکن تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، تو حق نے اس کو روک دیا۔ سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 7۔
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن رات تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں ڈال لیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر اختیار کیا تو ہٹ گئے۔ تو تکبر بھی رائے حق میں رکاوٹ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم توحید کو مان لیں گے تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے تو گھوٹانے کرنے کو نہیں ملے گا، قانون کے حساب سے چلنا پڑے گا، تب تو ہم کو آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ تو لوگ اس لیے بھی توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں تاکہ دنیا میں آرام سے رہیں۔ آپ غور کر لیں، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 87، قال یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب، ہم جو کر رہے ہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، اپنے مال میں خرد برد نہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا توحید کو اپنا لیں گے تو خرد برد کرنے کو نہیں ملے گا، گھوٹالہ کرنے کو نہیں ملے گا۔ توحید پرست ہو جائیں گے تو یہ سب آزادی ختم ہو جائے گی، اس لیے لوگ توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں شرک میں پڑ جانے کے اسباب، شرک کے پھیلنے کے اسباب کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام قسم کے شرک سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔